बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैतुल मुक़द्दस की शहादत, हैकल सुलेमानी की तामीर और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा। इसको हम लिंक करेंगे कोरोना वायरस के साथ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहली जंग अज़ीम लड़ी गई। बज़ाहिर तो उसकी वजह ये थी कि 1914 में जो जंग लड़ी गई, पहले जंग अज़ीम, उसमें ये हुआ कि एक सर्बिया के एक शहरी ने ऑस्ट्रिया के एक शहज़ादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया और पहली जंग अज़ीम छेड़ दी गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे असल वजह क्या थी। वो वजह ये थी कि मुसलमानों की जो ओटोमैन एम्पायर थी, खिलाफत उस्मानिया थी, बेसिकली उसको ख़त्म करना था। ये वो एम्पायर थी जो उस वक़्त के 3 बड़े बड़े आज़म पर फैली हुई थी। उन 1299 से लेकर 1923 तक चली, यानी कि 623 साल के करीब मुसलमानों ने हुकूमत की। ये पहले जंग अज़ीम छेड़ने का मकसद ही सिर्फ यही था कि खिलाफत उस्मानिया को इस जंग में धकेला जाए और फिर इसके टुकड़े टुकड़े किए जाए, और वही हुआ। अब आते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम की तरफ, कि दूसरी जंग अज़ीम छेड़ने की वजह क्या बनी। इसके 2 मुहरकात थे। एक तो ये था कि दूसरी जंग अज़ीम जो 1939 में शुरू हुई, उससे पहले जो थी ब्रिटिश एम्पायर, वो सुपर पावर थी। अब ये सुपर पावर का जो एक इक़्तिदार था, ये शिफ्ट होना था अमेरिका को, इसलिए ये दूसरी जंग अज़ीम लड़ी गई और ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत लड़ी गई। और इसका जो दूसरा मकसद था वो ये था कि इसराइल का क़याम था, और वो यही हुआ कि 1948 में इसराइल का क़याम हुआ। के बाद जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ वो हुआ 9/11 का। अब 9/11 में क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे जिनको अचीव किया गया? जी हाँ, वो था अफ़गानिस्तान को तहस नहस करना, शाम को तहस नहस करना, इराक़ को तहस नहस, यानी कि तमाम मुसलमान ममालिक जो अहम थे, जिनका ताल्लुक़ हैकल सुलेमानी से है, जिनका ताल्लुक़ मस्जिद अक्सा से है, और जिनका ताल्लुक़ एंटी क्राइस्ट दज्जाल से है, उनको चुन चुन कर प्लानिंग के तहत ख़ासकर अफ़गानिस्तान को और शाम को तबाह किया गया। अब आप देखिए कि 9/11 के बाद दुनिया का कौन सा बड़ा इंसिडेंट हो रहा है। वो ये है नाज़रीन, वो है कोरोना वायरस। बेसिकली हम पहले से कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ये बायोलॉजिकल वॉर है जो कि इसराइल ने, अमेरिका ने, ये मिलकर पूरी दुनिया पर मुसल्लत की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये इसको एज ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर के इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी दुनिया को तबाह किया जा रहा है। ऐसा देखिए, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम में क्या हुआ, वो 5 साल 6 साल चली, एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस वक़्त सिर्फ अमेरिका के पास एटम बॉम्ब था, किसी और मुल्क के पास नहीं था। इसलिए अमेरिका ने जापान के शहरों पर एटम बॉम्ब मारा, पूरी दुनिया खौफज़दा हो गई और अमेरिका जंग जीत गया। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि अगर अमेरिका दुनिया को फतह करने के लिए, इसराइल के लिए अगर एटम बम का इस्तेमाल करता है, तो चाइना के पास भी है। इसके अलावा 8 ममालिक के पास एटम बम है, जिसमें पाकिस्तान भी है, और 9th कंट्री है वो इसराइल है, जो कि अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन उसके पास एटम बम है। कोरोना वायरस फैलाने का मकसद क्या है, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाह रहे हैं? ये है नाज़रीन कि देखिए, यहूदियों की एक ही मंजिल है, वो है कि बैतुल मुक़द्दस जो कि यरूशलेम में वाक़या है, ईस्ट यरूशलेम में, जो कि फ़लस्तीन में है। ये इसराइल की, यहूदियों की कई हज़ार सालों से ख्वाहिश रही है कि ये ज़मीन उनके कब्ज़े में आए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ट्रंप ने बड़ी आसानी के साथ नेतन्याहू, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनको दस्तखत करके दे दिया कि अब ये यरूशलेम पे आपका कब्ज़ा है, अब ये आपकी मलकियत में है। इसका मकसद है कि उस यरूशलेम में, उस पट्टी में, उस एरिया में बैतुल मुक़द्दस भी वाक़या है। तो बैतुल मुक़द्दस में भी इसराइल का कब्ज़ा है। ये बेसिकली इतनी मुक़द्दस मस्जिद है, तीसरी बड़ी मस्जिद है मुसलमानों की। पहली खाना काबा, दूसरी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी ये बैतुल मुक़द्दस है, जिसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है। ये 3000 साल पुरानी है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा तमीर किया, उसके 40 साल के बाद
بیت المقدس کو یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 17 مہینے تک اسی کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب حکم ہوا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ اور یہ فلسطین کا شہر ناظرین اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں بہت سارے پیغمبر آئے، اور بہت سارے پیغمبروں کی قبریں بھی ادھر اس شہر میں موجود ہیں، اس ملک میں موجود ہیں، اسی لیے ان کو مقدس سٹی بھی کہا جاتا ہے، مقدس شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یروشلم بیسیکلی عبرانی یعنی کہ یہودیوں کی زبان جو ہے عبرانی ہے، یہ اس کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے القدس یعنی کہ مقدس گھر، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، پاک گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین یہودیوں کا کہنا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اس بیت المقدس جو ہے، جو واقعہ ہے، اس کی جگہ پہلے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کو فتح کیا، اس شہر کو فتح کیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ ایک محل تعمیر کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو اپنی زندگی میں اس محل کو تعمیر نہیں کر پائے، وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے نام پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں یہودی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جنات کی مدد سے، کیونکہ ان کو جنات پر وہ حکومت کرتے تھے، ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، چند پرند ہر چیز ان کے قبضے میں تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ محل تعمیر کرایا جنات کی مدد سے۔ حالانکہ تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وفات پا چکے تھے، لیکن وہ کرسی پر اسی طرح بیٹھے رہے اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ کہ جنات ان سے ڈرتے تھے، اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ بھاگ جاتے اور محل جو ہے وہ ادھر ہی اس کی تعمیر رک جاتی۔ تابوت سکینہ ایک صندوق ہے جس کو ہیکل سلیمانی کا جو محل تھا حضرت داؤد علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، اور اس میں اس کو محفوظ کرنا تھا۔ اس کی بیسیکلی جو لکڑی تھی وہ شمشاد کی لکڑی کہلاتی ہے، اور یہ جنت سے آئی ہے اسپیشلی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ اب اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک رکھا گیا ہے، اور ان کے جوتے مبارک ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک ہے یعنی کہ رنگ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کا امامہ شریف ہے۔ توریت کا جو اصل مسودہ ہے، اوریجنل مسودہ، اس کی تختیاں موجود ہیں۔ تو یہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے، جو کہ ایک بہت مقدس ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو جو آخری بار فتح کیا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں 1187 میں اس کو فتح کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مسلمانوں کے پاس ہے، اس کی قبضے میں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، اس لیے اب وہ بیت المقدس کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جو 2000 سال سے اپنے مسیحا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں جس کو دجال کہتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں بڑی بےتابی سے کہ وہ جب آئے گا اور وہ پھر ان کو اس دنیا میں پھر اسرائیل سپر پاور بنے گا، اور پوری دنیا کی حکمرانی اسرائیل کے پاس ہوگی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہی یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوگی تو ان کا جو دجال ہے، مسیحا ہے، وہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پوری دنیا کو تباہ کرنا، ان کو انگیج کرنا، ان کی اکانومی کو تباہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب پوری دنیا انگیج ہو جائے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے۔ ہماری ہمبل اوپینین میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ 2020 بہت اہم ہے، اسی میں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس میں اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ مسلمان ملکوں میں، خاص کر پاکستان کو، ترکی کو، ان ملکوں کو جنگوں میں انگیج کیا جائے گا۔ پوری دنیا پھنس چکی ہے کرونا وائرس کے چنگل میں، اور پوری دنیا میں اس کے علاوہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ جنگ میں انگیج کیا جائے گا، اور دوسرے ممالک جو سمجھتا ہے اسرائیل کہ وہ میری راہ میں رکاوٹ ہوں گے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جس پہ وہ عرب کے تمام جو ممالک ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے گا، وہ ان تمام ممالک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یا انگیج کرے گا کہ وہ اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ مت بنے۔ دیکھیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو بابری مسجد کی شہادت ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنا، کہ انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر کے
چیک کیا ہے کہ مسلمان کے حکمرانوں میں کتنی غیرت ہے، کتنے باغیرت لوگ ہیں کہ جب ان کی مسجد، اتنی مقدس مسجد کو شہید کیا گیا ہے کہ ان میں کتنی ریزسٹنس وہ لوگ شو کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ان کو بھارت کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی، بلکہ ان کو سعودی عرب اور UAE کے حکمرانوں نے ان کو سپورٹ کیا، بھارت کو سپورٹ کیا، اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ اسی طرح ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارا راستہ بالکل صاف ہے، صرف اور صرف دو ممالک ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرا ترکی ہے۔ ناظرین، ہم ایک اور بات محسوس کر رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ایران میں بہت زیادہ کیجولیٹیز ہوں گی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہودیوں کو جو اینٹی کرائسٹ ہے، دجال ہے، وہ جب ظہور ہوگا وہ ایران سے اس کا ظہور ہوگا، وہ ایران سے چلے گا اور شام میں آ کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا، اور ایران میں اس کو 70,000 یہودی اس کو ویلکم کریں گے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے بعد، اسرائیل میں 80 لاکھ آبادی ہے، اس کے بعد جو یہودی ہیں وہ ایران میں موجود ہے، 70,000 یہودی ایک جگہ پہ، اور وہ ویلکم کرنے کے لیے بےتاب ہے، بے چین ہے، پلاننگ کے تحت۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو بھی اس کرونا وائرس سے تباہ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ نہ کرے، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت یہ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کو انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہونا۔ یہ 2020 ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم نے بتایا کہ یہ اتنی تباہی کا سال ہے، احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اربوں کی تباہی اتنی ہوگی کہ ایک پرندہ صبح اڑے گا اور رات تک وہ اڑتا رہے گا یا شام تک اڑتا رہے گا، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ پرندہ جو ہے وہ لاشوں پر نہیں بیٹھتا، مردار پر نہیں بیٹھتا، تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوں گی، اور پھر تھک ہار کر شام کو کسی لاش پر ہی، مردہ انسان پر ہی بیٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عربوں کی تباہی بہت نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، کچھ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ایٹم بم کا دور گزر چکا ہے، اب یہ بایولوجیکل ویپنز ہیں کہ یہ ایک سرنج میں ڈال کے ایک وائرس چھوڑ دیا جائے گا کسی کھانے میں، اور اس کے بعد پوری دنیا، پورے ملک تباہ ہو جائیں گے، ان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے گا۔ اور اس کا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ جب اسرائیل نے اوور نائٹ چند مہینوں میں سپر پاور بننا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ یہ اب اقتدار کا شفٹ ہے، سپر پاور کا شفٹ ہے فرام USA ٹو اسرائیل، اور یہ اس کے لیے ایک انسیڈنٹ، ایک ٹریجک انسیڈنٹ، کوئی جنگ عظیم ہونا ضروری تھا۔ تو یہ جنگ عظیم میں ایٹم بم تو نہیں چلا، لیکن یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کو، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہوئی، پھر 9/11 کی ایک جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد یہ کرونا وائرس کی جنگ عظیم ہوئی۔ اس میں دنیا کو گزارنا، اور جس طرح کرونا وائرس میں پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور پورے جو بڑے ایمرجنگ سپر پاورز ہیں، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور برطانیہ ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، ان کو تباہ کر دینا تاکہ وہ اسرائیل جب سپر پاور بنے اس کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اس کے سامنے چند ممالک ہوں جو اس کے الائز ہوں، جو حلیف ہوں، جس طرح بھارت ہے یا اور اس طرح کے ممالک۔ تو پوری دنیا میں اسرائیل کی سپرمیسی کو قائم کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے بیت المقدس کی شہادت ہے، نعوذ باللہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اور آخر پر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ان کا اینٹی کرائسٹ کا آنا، ان کے دجال کا آنا۔ یہ سب تیاریاں اسی کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ 2020 میں آپ دیکھیے گا، ہم اس طرح سفر طے کریں گے کہ جس طرح صدیوں کے سفر ہم مہینوں میں طے کریں گے، اور جس طرح ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پوری دنیا ایک منٹ کے لیے بھی رکے گی، کہ معاشی جو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز، وہ ایک منٹ کے لیے بھی رکیں گی۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کی اکنامک ایکٹیویٹیز رک چکی ہیں، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم جو 15 دن بعد یا ایک مہینے بعد جب پوری دنیا اپنے بزنسز پہ دوبارہ آئے گی تو پوری دنیا کا نظام بدل چکا ہوگا۔ تو یہ ہم ایک نئے دور کی طرف جائیں گے، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو رہا ہوگا، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔